अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे कराची के मौके पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के अलावा कहीं दिखाई न दिए। तवक्को ये की जा रही थी कि वजीर आजम से मुलाकात में शिकायत करेंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने शाबाशी दी हालात बेहतर होने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, डीजी रेंजर सिंध और आईजी सिंध को, लेकिन ऑपरेशन के कप्तान को भूल गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी का यह कहना था कि नासाजियत तबाह की बिना पर वजीर आला वजीर आजम के साथ सफर जारी न रख सके, लेकिन अफसरान को दी गई शाबाशी दरअसल कप्तान को ही दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़िश्ता रोज की तकरीर हो, आसिफ अली जरदारी के बयान या ऑपोजिशन लीडर का बयान कुछ और ही रुख या तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ जारहाना सियासत तो दूसरी तरफ वजीर आजम की जानिब से दी गई थपकी को अपने कंधों पर दी गई शाबाशी कहा गया। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वाज़े क्यों दिखाई नहीं दे रही? वजीर आजम ने आज एक बार फिर वजीर आला सिंध को मसाइल हल करने के लिए इस्लामाबाद आने का कहा कि मिल बैठेंगे। कराची में ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी तो क्यों ना हो सकी? और वजीर आजम कराची तो पहुंचे ही थे, अयादत के बहाने ही सही वजीर आला से मिल बैठते, 1-to-1 मुलाकात का बहाना ही मिल जाता। इसी मामले पर पहला सवाल रखेंगे। हमारे साथ शामिल है कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास, इदरीस बख्तियार, इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद चौधरी, सलीम साफी, वीडियो लिंक पर हसन निसार और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं इम्तियाज आलम। आप सबके लिए आज का पहला सवाल, कराची ऑपरेशन पर रेंजर्स को मुबारकबाद। वजीर आजम क्या सिंध हुकूमत से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, हाँ या नहीं? जिस बात से आप इत्तफाक अगर करते हैं सवाल से तो आप हाँ का ऑप्शन लेंगे, नहीं करते तो नहीं का। 1 मिनट का टाइमर होगा। उम्मीद करूंगी आप पहले ऑप्शन और फिर अपनी दलील देंगे, जिसके बाद हम डिस्कशन पर जा सकें। मजहर अब्बास साहब। मेरा नहीं ख्याल कि दूरी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल जो था इस विज़िट का, गो क्या अखबारात ने और चैनल्स ने इसको ये तासुर दिया कि वज़ीर आज़म कराची का मसला हल करने के लिए कराची आ रहे हैं। जो 2 प्रोग्राम शेड्यूल थे वो उसमें बहरहाल उनकी मीटिंग कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। तो इस लिहाज से अगर वो शेड्यूल का हिस्सा होती और नहीं और कैंसिल हो जाती तब तो ये बड़ी बात होती। ये अलग बात है कि ये तय करना होगा कि जब इतनी टेंशन है और इतनी कशीदगी वफाकी वज़ीर दाखिला और सिंध हुकूमत के दरमियान है, तो वज़ीर आज़म ने ये क्यों नहीं तय किया कि इस दौरे में वो ऐसी मीटिंग भी कर ले। गालिबन कल भी जो सूरत हाल पैदा हुई घड़ी खुदा बख्श में और जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके बाद सूरत हाल और भी कशीदा हो गई है। इसलिए गालिबन वज़ीर आज़म का ये ख्याल था और वज़ीर आला को उन्होंने इस्लामाबाद आने की दावत भी दी है और मामलात वहीं होंगे, वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में ही तय होंगे। लेकिन लगता ये है कि वफाक ने जो पोजीशन ली है वही पोजीशन अल्टीमेटली सिंध को माननी पड़ेगी, क्योंकि सिंध जो पोजीशन ले रहा है उसके लिए जो उनके पास ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन वो अडॉप्ट करना नहीं चाह रहे। दूसरा ऑप्शन एंटी टेररिज्म एक्ट में अगर सेनेट में वो तरमीम ला सकें, वो मेरा ख्याल है उनके ऑप्शंस में नहीं है। लग ये रहा है कि सिंध इसको सियासी मसले के तौर पे आगे लेके चलना चाह रही है, जबकि वफाक जो है वो उसने रेंजर्स को ऑलरेडी इख्तियारात दे दिए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ये ज़रूर चाहेंगे कि वो इस कंट्रोवर्सी का बराह रास्त हिस्सा ना बने और कोशिश करें कि वो जब ये टेम्परेचर डाउन हो तो फिर वो वज़ीर आला को अगले हफ्ते किसी वक्त में इस्लामाबाद बुला के इस मसले को हल करें। इदरीस साहब, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म कराची में मसला हल नहीं करना चाह रहे, इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक है। जो सवाल आपने किया उसमें क्या हुकूमत दूरी सिंध से हुकूमत से दूरी करना चाहती है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म शायद इसीलिए अवॉइड कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं थे। को अखबारात ने ये खबरें छाई की थी कि वज़ीर दाखिला भी उनके साथ होंगे, लेकिन वो नहीं थे। तो अगर वज़ीर आज़म ख़ुद ये मामलात हल करने की कोशिश करें तो उनकी एक जो न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, अगर वो वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक की सतह पर मामलात को हल करना चाहते हैं, तो जो एक न्यूट्रल पोजीशन वो रखना चाहेंगे और वो जो है भी उनकी, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये मामलात इस्लामाबाद में तय हों या सिंध में तय हों आके, या कराची में भी तय हो सकते हैं कि अगली कोई मीटिंग वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के दरमियान हो, या और जो दीगर यहाँ पर एहलकार हैं उनके साथ बैठ के। तो मेरा ख्याल है कि वो इस मसले को हल करना चाहेंगे और उसके साथ अपनी वो
ایک نیوٹرلٹی بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے وزیر اعظم، تاکہ کل معاملہ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس میں اپنی ان کی حیثیت برقرار رہے، اور وہ اپنی حیثیت خراب کیے بغیر جب مداخلت کریں تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے دن میں اگر سندھ کے چیف منسٹر، گو کہ ان کی طبیعت بتایا گیا ٹھیک نہیں تھی، لیکن اگر وہ ہمت کر کے کچھ پرائم منسٹر کے ساتھ سارا دن گزار لیتے تو ان کو بہت سارے ایسے مواقع مل جاتے جہاں پر کہ انفارملی اس گفتگو کو بھی کیا جا سکتا تھا۔ ایک اچھا تعلق اور ایک اچھی رسپیکٹ اور عزت کے طور پہ ایک رشتہ اور بہتر مضبوط ہو سکتا تھا دونوں کے بیچ میں، اور پھر اگر کبھی جب اس کی باری آتی اس مسئلے کو حل کرنے کی تو پرائم منسٹر کا ایک نرم گوشہ ہوتا۔ دیکھیے میرے حساب سے سندھ کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے دیر فور ایک اچھی پوزیشن اپنے لیے بنا لی ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر اور آئینی بنیادوں کے اوپر۔ ایک ایسا مسئلہ جو کہ آپریشنل تھا اور لیگل تھا، اس آپریشنل اور لیگل مسئلے کو انہوں نے مکمل طور پر سیاسی اور آئینی رنگ دے کر اپنی کوشش کی ہے کہ ایک اچھی پوزیشن جیسے کہتے ہیں مورلی ایک بہتر پوزیشن اسٹیبلش کی جائے، اور پھر سے کسی نہ کسی حد تک فوکس میں آ گئی ہے، لوگوں کی نظر میں آ گئی ہے، اور اپنی وہ جو پوری گورننس اور برے معاملات تھے، ڈاکٹر عاصم کہیں پیچھے رہ گئے اور یہ سارے معاملات سامنے آ گئے، تو میرا خیال ہے اس لیوریج کو وہ اتنی جلدی چھوڑیں گے نہیں۔ اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے اس کو اور لٹکانے کے لیے آج ان سے معذرت کر کے اور کہا کہ اچھا اب آئندہ دیکھیں گے کہ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ بالکل ایک صحیح فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ کراچی کا آپریشن ویسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی معیشت کی تمام تر اسٹریٹجی کا دار و مدار کراچی کے ریونیوز، کراچی کی فنکشننگ پہ ہے، اور جب تک وہ یہ کام نہیں دیکھتے اور اس کے اثرات انہوں نے دیکھے وہاں پہ اچھے آتے ہوئے، اور جب تک وہ یہ آپریشن کنٹینیو نہیں کرتا اس طریقے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوائد اور وہ آبجیکٹیو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم صاحب اس سے دوری حاصل کر رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، اب تک 3 آپشنز نہیں کیا ہے، کیا آپ متفق ہیں اس بات سے کہ وزیر اعظم سندھ حکومت سے، آپ ویسے کہتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں وفاق اور سندھ، لیکن وزیر اعظم کے شیڈیول میں سندھ کی کشیدگی شامل نہیں تھی، تو آپ متفق ہیں کہ وزیر اعظم دور نہیں ہونا چاہ رہے سندھ سے؟ اصل میں عائشہ یہ ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی بھی چیز اس طرح کی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے مابین کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی اس مرتبہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ نہیں صرف بلکہ اور بھی اس طرح کی جو قوتیں ہیں ان کا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں تناؤ اور الجھاؤ رہے، تاکہ وزیر اعظم صاحب مرکز اور پنجاب اس سے محفوظ رہے۔ دیکھیں اگر وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے تو جس دن قائم علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کروا رہے تھے، اس سے 2-3 دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ان سے ملیں گے، لیکن ملنے کی بجائے وہ چین چلے گئے۔ پھر جب وزیر اعظم صاحب واپس آئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود بھی پشاور میں تھا اس دن، اور میں جب ادھر پہنچا ہوٹل میں تو پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور صبح انہوں نے APS کے پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ وزیر اعظم ان کو اسلام آباد بھی بلا سکتے تھے، ان سے وہاں پہ بھی مل سکتے تھے، وہ ادھر فارغ تھے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے پشاور میں مل رہے تھے۔ پھر اگلے دن وزیر اعظم بھی اس فنکشن میں آئے، وزیر داخلہ بھی اس فنکشن میں آئے، اور اس فنکشن میں بھی اگر وہ چاہتے تو ان سے کئی گھنٹے وہاں سب اکٹھے بیٹھے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بات نہیں کی، اور یہاں سے وزیر اعلیٰ سندھ چلے گئے واپس، اور وہاں اسمبلی سے قرارداد آئی۔ اچھا پھر نیکسٹ ڈے کراچی میں سیکیورٹی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے کی بجائے وزیر اعظم صاحب لاہور گئے، اور انہوں نے پنجاب سے متعلق امن و امان سے متعلق اجلاس کی وہاں پہ صدارت کی۔ پھر اتنے دن گزر گئے، آج بھی ان کا بیسک ایجنڈا، اگر تو انہوں نے سندھ کی حکومت کو وہ احترام دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سندھ کی حکومت سے کوآرڈینیٹ کر کے جاتے۔ آج انہوں نے صبح جو ایک چین کے تعاون سے جو کام ہو رہا ہے اس کا معائنہ کرنا تھا، اس میں آپ دیکھیں ان کے ایک طرف اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف خرم دستگیر صاحب کھڑے ہیں، سندھ کی کوئی، اور سیف الرحمان صاحب بھی۔ کیا لگتا ہے وزیر اعظم دوری اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں، ان کو تبکی دیں گے، کبھی وہ رینجر کو تبکی دے دیتے ہیں، لیکن معاملے کو وہ سالو کرنا نہیں چاہتے پوری طرح، اور اس میں یہ مختلف مراحل آئیں گے، کبھی دوری ہوگی، کبھی قریب ہوگی، کبھی یہ ہوگا، کبھی وہ ہوگا۔
لیکن میں نہیں سمجھتا آج اگر ان کا یہ معاملہ حل کرنا پیش نظر ہوتا تو وہ وزیر داخلہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ آپشن کیا لے رہے ہیں صافی صاحب، یا کوئی بھی نہیں؟ نہیں، آپشن وہ سوال کی بنت ایسی ہوئی ہے کہ اس پہ میں کوئی ہاں نہیں کہہ سکتا. ہم نے اتنا بیک گراؤنڈ دیا لیکن نہیں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، صافی صاحب نے ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. آج کراچی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگ 5 سال کے لیے آتے ہیں، ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آتا، وقت گزر جاتا ہے، حکومت کی تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے. اس پر بھی کامنٹ کریں اور سوال کا جواب بھی دیں. دیکھیں، میں نے تو آج یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے تو بلاول کی جو تقریر ہے وہ بھی پی 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 اور نون لیگ کے سپیچ رائٹرز کی مشترکہ کوشش لگی ہے. ہمارے پنجابی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ مجھاں دیاں پیڑاں ہوندی ہیں، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. یہ اتنا بھگت چکے ہیں، اتنا ان کے ساتھ چترال ہو چکی ہے کہ اب یہ افورڈ کر نہیں سکتے دوری. کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات، جب ہم کراچی آپریشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، تھڑے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ رکنا نہیں ہے، یہ ہونا ہے. اس میں کون کیا کر رہا ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے، آپ بھی کرتے رہو، ہم بھی کرتے رہتے ہیں. باقی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی واضح نہیں ہے، تو بھائی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ماؤں بیٹیوں کا معاملہ ہے، آپس میں دوریاں شوریاں کوئی نہیں ہے، پھنسے ہوئے مار کھا رہے ہیں. یہ 20 کروڑ عوام کا معاملہ ماؤں بیٹیوں پہ ڈال. حسن صاحب آپشن کیا لیں گے، ہاں یا نہیں؟ کیا کوئی دوری شوری نہیں ہے بھائی. یہ بات سنیں، ایک بات لاسٹ جملہ میں ایک بولوں. یہ پاک پتن میں پیر ہیں ہمارے، میرے تو نہیں لیکن جنرلی ان کے گھر میں نے ایک بار درخت دیکھا تھا جس کا تنا بہت بڑا اور ایک تنا تھا، اوپر جا کے ہاف آف دا ٹری وہ برگد تھا اور آدھا پیپل تھا. یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ اس طرح کا ریلیشن شپ ہے ان دونوں کا، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. سلیپنگ ود دی اینیمی والی بات کر دیں، لیکن یہ ان کے سروائیول کی جنگ ہے دونوں کی. امتیاز عالم دوری شوری کوئی نہیں ہے. 4 نہیں کے آپشن. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیا یہ صرف پیپلز پارٹی پر صادق آتا ہے یا نون لیگ کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ کراچی میں ریجس کی کارکردگی مبارکباد، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کو بھی اختلاف نہیں ہے. اس پہ تو ایم کیو ایم بھی جب قرارداد آ رہی تھی وہ بھی اتفاق کی طرف جا رہی تھی. اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ قومی اتفاق رائے اور عوام کی حمایت سے یہ سب کامیابیاں مل رہی ہیں، تو پھر آپ عوام کی بڑی قوتوں کو اور ان کی نمائندہ قوتوں کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ڈویژن کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تاثر کیوں بنا رہے ہیں کہ فلاں بہت آپریشن کا حامی ہے اور فلاں بہت آپریشن کے راستے میں کھنڈت پیدا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل سوال تھا کیا اور ہے کیا؟ وزیر اعظم کو اسے ایڈریس کرنا چاہیے تھا. وہ تھا کہ اس کی ان کے جو حکم نامہ ہے ان کی منسٹری کا، انٹیریئر منسٹری کا، وہ کہاں تک آئینی اور قانونی ہے. اب اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے بغیر بھی یہ 10 دفعہ وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کرتے تھے اور آج دوبارہ وزیر اعظم وہاں میٹنگ کر سکتے تھے، اور اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا جھگڑا بھی نہیں ہے. اس کی صرف میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا فائن ٹیوننگ کی بات تھی، وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو رجواڑہ بننے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی حکومت، اور یہ پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ اس طرح کے آمرانہ مرکز کے ذریعے پاکستان ٹوٹا ہے، تباہ ہوا ہے، صوبے بیگانہ ہوئے ہیں. آپ ایک اور بلوچستان وزیر اعظم اور ان کے وزیر داخلہ ایک اور بلوچستان بنانے جا رہے ہیں سندھ میں، جبکہ سندھ بالکل بلوچستان نہیں ہے. تو یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وفاق اور صوبے میں دوری پیدا ہو رہی ہے. وفاق نے بلا وجہ صوبے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے رینجرز کو، اور رینجرز کیسے کارروائی کرے گا؟ کوئی بھی ایجنسی فیڈرل کسی صوبے پہ بھی کارروائی کرتی ہے. اس کارروائی کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کارروائی کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، گریٹر انٹرسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ صوبے کو اور رینجرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ ایک منٹ، میں نے ایک بات مجھے اور کر لینے. میں نے پیپلز پارٹی وکلا سے پوچھا عدالت کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا انہیں امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلے کی. مجھے انہوں نے کہا ہے ممکن ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں.
لیکن یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو جا کے رینجرز کے درمیان اور صوبائی حکومت کے درمیان بات کرانی چاہیے. اور مجھے خیال ہے کہ دوری پیدا ہو گئی ہے وفاق میں اور صوبے میں. آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سندھ حکومت سے دوری اختیار کر رہے ہیں. آج جو میں نے دیکھا جو ان کا رویہ، مجھے یاد ہے کہ کبھی بے نظیر بھٹو کا استقبال نہیں کیا تھا میاں نواز شریف جو چیف منسٹر تھے. وہ آئے، انہوں نے کرٹسی کی اس اختلاف کے باوجود بھی. اور جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی اس کے بعد نہیں ملنا چاہیے تھا چیف منسٹر کو. کوئی چیف منسٹر ایسے عام آدمی نہیں ہے، ایک صوبے کا نمائندہ ہے، منتخب نمائندہ ہے. اسکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال، کیا وزیر اعظم سندھ حکومت سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ 4 نہیں کے آپشن ہے. صافی صاحب نے کوئی واضح آپشن نہیں لیا. امتیاز عالم صاحب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. بریک لینے جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے لاہور میں زیادتی کیس پر. کیا ملزمان کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا؟ گفتگو ہوگی بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. 3 دن پہلے لاہور کی معروف شاہراہ پر ایک ہوٹل میں 9 بااثر ملزمان نے 14 سالہ اغوا کی گئی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ بات کسی سانحے سے کم نہیں. پہلے بھی ایسی خبریں رپورٹ ہوئیں کہ ان ملزمان کا تعلق بااثر سیاسی شخصیات سے تھا. واقعے کے بعد حسب معمول خادم اعلیٰ کی جانب سے نوٹس لیا گیا. میڈیا کے پریشر میں 48 گھنٹے میں ملزمان گرفتار کیے گئے. آج عدالت میں پیش کر کے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا. لیکن پولیس اس بدقسمت لڑکی کو کیا انصاف دے گی جو 13 اکتوبر 2015 کو سٹی تھانہ مظفر گڑھ کے سامنے ایک ریپ ہونے والی خاتون کو انصاف نہ دے سکی، جس نے خود کو آگ لگا لی اور اپنی جان لے لی، اور اسے خادم اعلیٰ کی جانب سے 5 لاکھ کا چیک دے دیا گیا. اسی سال اگست کے مہینے میں قصور سے جو بچوں کا سکینڈل، ویڈیو سکینڈل، جنسی ویڈیو سکینڈل سامنے آیا، جس کے اوپر بہت بات کی گئی اور آخر پولیس کی جانب سے ثابت کیا گیا ہے زمین کا تنازع تھا. جنسی درندگی کے حوالے سے سینٹ آف پاکستان میں رپورٹ پیش کی گئی. گزشتہ 20 ماہ میں 3645 کیسز رپورٹ کیے گئے جن کے چالان پیش ہوئے. یہ وہ کیسز ہیں. 6% ملزمان کو صرف سزا ہوئی ہے. یہ اعداد و شمار یقینی طور پر گڈ گورننس کہنے والے ان حکمرانوں کی متعلق سب کچھ بیان کرتے ہیں جو تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں. جنسی درندگی کا بیمار یہ معاشرہ. کئی بار ہم نے کہا کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا دیا جائے، اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا دیا جائے، لیکن ہر مرتبہ بدلہ ہے پنجاب بدلے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے مایوس کر دیتے ہیں. آج بھی انصاف کے بجائے اسی قسم کی بیہودہ توجیحات پیش کی جا رہی ہیں. لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے نکلی، لڑکی نے اغوا کے وقت چیخو پکار کیوں نہیں کی؟ ماڈل بننے کی کوئی تو قیمت ہونی چاہیے. کیا اس نظام میں جب ملزمان انتہائی بااثر ہوں اور قصور بھی متاثرہ لڑکی کا ہو تو پھر انصاف مل سکے گا؟ کیا یہ معاشرہ، کیا یہ نظام، کیا یہ پولیس، کیا یہ عدلیہ ایسی لڑکیوں، ایسی بچوں کو انصاف دے سکتے ہیں؟ یہی ہمارا آج کا سوال اس حکومت سے بھی، اس نظام سے بھی. کتنے امکان ہیں کہ لاہور زیادتی کیس کے بااثر ملزمان انصاف کے کٹہرے تک لائے جائیں؟ تجزیہ کار 1 سے 10 تک ریٹ کریں گے. جتنا زیادہ امکان سمجھتے ہیں اتنے زیادہ نمبر، جتنا کم اتنے کم نمبر. امتیاز عالم صاحب. سراخان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ سراخان تقدیس مشرق کو لاؤ، یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ بازار دکھاؤ. مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یہ شدہ کی ہمجنس رادہ کی بیٹی. یہ صبح شام ہوتا ہے یہاں پہ. اور اب اس بچی کے خلاف الزام بازی ہو رہی ہے کہ وہ پیشہ ور خاتون ہے. تو کیا پیشہ ور خواتین کے ساتھ آپ بالجبر کریں گے اور ایک گینگ ریپ کریں گے؟ ایک ایم پی اے نے چھپایا ہوا تھا، دوسرے ایم پی اے نے پکڑوا دیا. اور یہ گروپ ہے جو بہت زیادہ پی ایم ایل این میں شامل ہے. ان کی وزراء کے ساتھ بھی صرف تصویریں نہیں ہیں، اور دھندے بھی ہوتے ہیں. اس کی تفتیش بھی کیوں نہ پنجاب رینجرز کرے تو شاید حقائق سامنے آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس کیس میں دباؤ پڑے گا بچی کے خاندان پہ، انہیں پیسے سے دیے جائیں گے اور یہ کیس ختم ہو جائے گا. کوئی انصاف کی توقع مجھے نظر نہیں آتی. نمبر کتنے دیں گے امتیاز صاحب؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. 0؟ جی ہاں. حسن نثار صاحب. دیکھیں، بہت ہی بااثر شخصیات کہہ کے تو آپ نے جواب بھی اپنے سوال کا خود ہی دے دیا ہے، تو مجھ سے آپ مجھے کیوں زحمت دے رہی ہیں؟ سر، رانا فیملی ہے، رانا حیات خان جو ایم پی ہیں ان سے متعلق، اور پوری رانا فیملی ہے پیچھے کھڑی پولیٹیشنز. نہیں، جو بھی ہے بااثر کہہ کے آپ نے بات ختم کر دی ہے. دیکھیں، زیادتی جنسی ہو، مالی ہو، جانی ہو، اگر اس کا مجرم بااثر ہے تو ہماری روایت، گندی، غلیظ اور شرمناک روایت جو ہے وہ سامنے ہے.
5-7 مثالیں تو آپ خود دے چکی ہیں. تو وائی یو مطلب میں تو آپ کا ٹائم ہی ضائع کروں گا. جواب تو وہی ہے جو ابھی امتیاز عالم کہہ رہے تھے. اور کیا جواب ہونا ہے اس کا؟ مظہر عباس صاحب. دیکھیے ان کو انصاف اتنا ہی ملے گا جتنا بیکری والے واقعے میں انصاف ملا تھا, جتنا ماڈل ٹاؤن میں انصاف ملا ہے, اس سے زیادہ تو انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور نہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف ملا ہے اور نہ بیکری والے میں انصاف ملا ہے. رانا مشہود کے کیس میں بھی کون سا انصاف مل گیا اور کون سی چیزیں ہو گئی ہیں. یہ بالکل نیکڈ طریقے سے چیزیں سامنے ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں. اور اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کا جو مین سسپیکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا عہدیدار ہے, اور اب تک مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کے حوالے سے ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے. یعنی اس کو پارٹی میں معطل بھی نہیں کیا گیا ہے, اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ہے. یہ صرف جو ایک میرا خیال ہے ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ لکھے ہوتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا, آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا اور نوٹس کے بعد رپورٹ طلب کر لی. یہ اس میں صرف ہم ان کی تھوڑے سے شخصیت کیس کو وہ کر دیتے ہیں, باقی تو وہی چیزیں ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں اس میں. تو اس میں قطعی طور پہ جو ہسٹری ہے پنجاب حکومت کی, جو ہسٹری ہے پنجاب میں جو اس طرح کے بااثر خاندانوں کی ہسٹری ہے, اس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہی انصاف ہوتا ہے وہی, اور خاص طور پہ جہاں عورت وکٹم بھی ہوتی ہے اس کو اکیوز بھی بنا دیا جاتا ہے. یعنی اس کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ اکیوز لگے, جس طرح اس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے. تو کیونکہ اس سے 2 سوال بھی آپ ایسے کر لیں تو وہ اس کو اکیوز بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے اس کم سے کم بالکل بھی حسن نثار صاحب اور امتیاز عالم صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں, کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. ویسا ہی ہوگا جیسے بیکری کیس میں ہوا, جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا, جیسے رانا مشہود کیس میں ہوا. جی مرکزی ملزم کے بارے میں یہ بھی ذکر کر دیں کہ تصاویر حمزہ شہباز رانا مشہود کے ساتھ بھی سامنے آئی ہیں. نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا اس شخص نے بلدیاتی انتخاب کے لیے, اور نون لیگ کے یوتھ ونگ کا ممبر ہے, UC 95 سے اپلائی کیا گیا تھا بلدی انتخاب کے لیے, لیکن ٹکٹ نہیں ملا تھا. ادریس بختیار صاحب. دیکھیے عائشہ, آپ کے اس سوال کے میرے ذہن میں 2 جواب ہیں. ایک جو امکان ہے اور ایک میری خواہش ہے. امکان تو شاید جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں 0 ہے, کوئی امکان نہیں ہے کہ انصاف ملے گا, مگر میں اپنی خواہش کے حساب سے اپنی خواہش کو 10 نمبر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی زیادتی ہو, یہ ایک واقعہ ہوا ہے, پہلا واقعہ نہیں ہے, خدا کرے آخری ہو, لیکن شاید آخری بھی نہیں ہوگا, لیکن انصاف ہونا چاہیے. میرا یہ مطالبہ ہے اس فورم سے. اور قصور لڑکی کا نہیں ہے, یہ 9 آدمی جو اس بیچاری بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ان کا قصور ہے. یہ تو بہت اوبویس بات ہے. اگر فرض کریں انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ ماڈلنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا فضول گفتگو جو ہو رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو میڈیا کو بھی کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ جہاں اس لڑکی کو ذمہ دار قرار دیں, اس سے پہلے خود اگر تحقیق کر سکتے ہوں تو تحقیق کریں. تو میری خواہش یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, اور اس کی میری خواہش کو کوئی 10 نمبر دے, کوئی انصاف کرے. امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ رینجرز تحقیقات کریں, کوئی اس سے بھی بڑا ادارہ ہو, سپریم کورٹ از خود نوٹس لے, کوئی اور دوسرا ایسا ادارہ ہو جو اس معاملے کی تحقیقات کر سکے اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائے, وہ خود نوٹس لے لے, کسی طرح سامنے آئے. تو خواہش میری یہ ہے, امکان 0 ہے. ادریس بختیار صاحب, ہم امکان کا ہی سوال کر رہے ہیں, امکان پہ وہ 0 نمبر کی ہی مارکنگ کر رہے ہیں, خواہش کو 10 دے رہے ہیں. خواہش رکھنے سے تو آپ نہیں سر, بالکل خواہشات ہونی چاہیے, امید پر دنیا قائم. ٹھیک, آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے جس طرح ادریس صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ادارہ نوٹس لے, لیکن کیا یہ نظام سپورٹ کرے گا کہ اگر کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تک بھی پہنچے تو اسے انصاف مل سکے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ سوال. شہزاد چودھری صاحب, کہاں نمبر کر دیں گے, کہاں ریٹ کریں گے؟ ہاں عائشہ, مجھے افسوس اس بات پہ, ظلم تو یہ ہے کہ اس کو UC 95 کا انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. کاش کہ اس کو UC 95 کا ٹکٹ دے دیتے, پھر ریپرزنٹیشن بالکل مناسب اور صحیح ہوتی. اور وہ جو تصویریں جن کے ساتھ اس بچے کی آئی ہیں یا ان لوگوں کی آئی ہیں, وہ پھر بالکل جائز اور حقیقی کانٹیکسٹ نظر آتا.
دیکھیے یہاں شاہ رخ جتوئی کو کسی نے کچھ نہیں ہونے دیا, یہاں پہ کانجو کا بیٹا بچ کے رہ گیا, یہ کھلے مرڈرز ہیں. یہ تو غیر انسانی فیل تھا. دیکھیے ڈی ہیومنائز کرنے والی بات ہے. ریپ از اے ڈی ہیومنائزنگ, یعنی آپ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں غیر انسانی فیل. ہماری جتنی سزائیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں, اور میرا خیال ہے ریپ کے لیے تو ویسے بھی 6 مہینے 2 سال سے زیادہ شاید تنہا وہ سزا ہے ہی نہیں, اور یہ ہماری سب انسانوں کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ تو غیر انسانی ہے, تو جانور بن جاتے ہیں, تو جانوروں کے لیے تو پاکستان میں سزا بھی کوئی تجویز نہیں ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ لیگلی ان کو کسی بھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے, کیونکہ جانوروں کے لیے ابھی یہاں سزائیں طے نہیں کی گئیں. ایک چیز ہے, پاس والے ملک میں بھارت میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا, تو وہاں کی خواتین نے اور بچوں نے بڑھ کے آگے اس کے خلاف ایک بہت بڑا سٹانس لیا اور ایک پوری موومنٹ چلائی. میں صرف ایک خواہش کر سکتا ہوں, اور خواہش یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ہیومن رائٹس کی جو خواتین جو ماشاءاللہ بہت سارے مقامات پہ نظر آتی ہیں, کینڈل لائٹ ویجلز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کاش اس بچی کے معاملے میں اور اس طرح کی بچیوں کے معاملے میں جہاں 5-5 سال کی بچیوں کو پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا کیا جاتا ہے, تو کچھ آواز اٹھا لیں. باقی ہونا کیا ہے وہی جو شاہ رخ جتوئی کے ساتھ ہوا یا کانجو کے بیٹے کے ساتھ ہوا. سلیم صافی صاحب. عائشہ, یہ تو مسلم لیگ کا پنجاب ہے جہاں جاگیرداری نظام بھی مضبوط ہے, اور یا سندھ, میں اس کی بات نہیں کروں گا, ادھر تو آپ انصاف کی توقع ہی نہیں کر سکتی. جو انصاف کے علمبرداروں کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, جہاں کی پولیس بھی نسبتاً روایات کا خیال رکھتی ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ضلع میں, ضلع نوشہرہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. کئی میڈیا چینلز پہ بھی وہ ساری تفصیلات آ گئی. آج تک انصاف کے علمبرداروں کے صوبے میں نہ تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکا ہے اور نہ کسی کو انصاف مل سکا ہے. تو پنجاب میں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر ظاہری بات ہے کہ نام خاندان رانا ہو, نام ثناء اللہ ہو, مشہود صاحب کے ساتھ ان کا واسطہ ہو, کبھی تصویر میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کے لیے سزا کا ملنا یہ تو پنجاب کے کلچر میں ناممکنات میں سے ہیں. ہاں البتہ ایک حوالے سے میرے خیال میں کچھ ہم میڈیا والوں کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ جو صاحب ہیں وہ ابھی تک ملزم ہیں. اب پاکستانی سوسائٹی ہے, اس میں کئی امکانات ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوئی سازش ہوئی یا کچھ اور ہوا تو اس لڑکے کو بھی تو ہم نے جینے کے قابل نہیں چھوڑا, اسی طرح اس خاتون کو بھی ہم نے جینے کے قابل نہیں چھوڑا. تو یقیناً اسٹیٹ کو متوجہ کرنے چاہیے, اس طرح کے معاملات کو رپورٹ کرنا چاہیے. مثلا لاہور کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ نوشہرہ کے واقعے کی رپورٹنگ نسبتاً ذمہ دارانہ ہے, کیونکہ وہاں پہ آج تک نہ کوئی تصویر سامنے لایا گیا میڈیا پہ, صرف واقعے کا ذکر ہو رہا ہے, ذمہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو کم از کم ہم میڈیا والوں کو بھی, کیونکہ امکانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر واقعی جس بندے سے یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے یا جس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے تو وہ بندہ اگر ہو تو اس کو تو سزا ملنا اس کا امکان صفر ہے. صافی صاحب, وہ لڑکی خود نشاندہی کر رہی, نام دے رہی ہے, آپ نے نمبر کتنے دیے ہیں, امکان کتنا ظاہر کیا, امتیاز میں نمبر 0 دے رہے ہیں؟ نہیں, نشاندہی تو وہ خود کر رہی ہے, لیکن پاکستانی سوسائٹی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کسی بھی بات کے امکان کو آپ مسترد نہیں کر سکتی, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے بھی دیکھے. عائشہ جی, میں صافی صاحب 0 نمبر دے رہے ہیں, زیادہ دے رہے ہیں, میں نمبر لے لوں صافی صاحب سے. نہیں, اگر وہ اس طرح کے باثر لوگ ہو تو وہ تو 0 ہے, ظاہری بات ہے, امکان اس کے انصاف ملنے کا. ابھی مجھے سیف الملوک ایڈوکیٹ کا ایک SMS آیا ہے کہ اس میں سزا 25 سال قید یا پھانسی. ٹھیک, مظہر صاحب. عائشہ جی عائشہ, میری جس طرح ادریس صاحب یہ بات کہہ رہے تھے, اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے, اس وقت جتنے ہم سارے 6 لوگ ہیں انہوں نے 0 نمبر دیے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہم 6 کو غلط ثابت کر دیں. ٹھیک,
اسکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کی کوئی ایوریج نہیں دیں گے. تمام اینالسٹ کی جانب سے, پینل پہ موجود ہر شخص کی جانب سے 0 نمبر دیا گیا ہے, لیکن ایسے معاملات کو ہوپ لیس کیس کہہ کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. میڈیا پر یقینی طور پر ہر بار آواز اٹھائی جائے گی جب بھی ایسا واقعہ ہو, اسے رپورٹ بھی کیا جائے گا. سسٹم کی ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کریں اور ملزموں کو کٹہرے تک لائیں, مجرموں کو سزا ملے. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی. ہمسایہ ملک افغانستان, آرمی چیف کا دورہ کابل, 4 فریقی اتحاد, کیا افغانستان میں امن کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ گفتگو بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. افغانستان ایک بار پھر اسی دوراہے پر کھڑا ہے جہاں 2001 میں تھا. وہی پراکسی وار کے الزامات, وہی بلیم گیم, وہی مخالفین کی سرپرستی کے الزامات. اشرف غنی کے برسر اقتدار آنے کے بعد امید پیدا ہوئی تھی کہ صورتحال کسی حد تک سنبھلے گی. طالبان کے پیدر پہ حملوں نے فضا کو دھندلا دیا ہے. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کابل یاترا, چین اور امریکہ کی کاوشیں اپنی جگہ, لیکن افغانستان بدامنی کی دلدل کی جانب دھنستا جا رہا ہے. اب تو داعش کا عفریت بھی سر اٹھا رہا ہے. کیا آرمی چیف کا حالیہ دورہ کابل اور پس پردہ عالمی کاوشوں سے افغان حکومت اور طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں گے؟ یہ اہم سوال ہے. کیا مجوزہ 4 ملکی مذاکرات جو اگلے ماہ کابل میں ہونے جا رہے ہیں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے؟ یہی سوال ہمارا پینل سے ہے. سوال اس طرح سے ہے, آرمی چیف کا دورہ کابل, 4 فریقی اتحاد افغانستان میں کس حد تک امن قائم کر پائے گا؟ 1 سے 10 تک آپ ریٹ کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ امکان سمجھتے ہیں کہ 4 فریقی اتحاد افغانستان میں امن لے کر آئے گا, اتنے زیادہ نمبر دیں گے. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے, ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ جنرل راحیل شریف کا دورہ ہوا, بڑی اچھی بات ہے. وہ لوگ بھی انتظار کر رہے تھے اور سب لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید اس سے کچھ بات آگے بڑھ پائے اور کچھ کانفیڈنس ریسٹور ہو جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دوسری بات ہے, لیکن دورہ ہوا, کچھ نہ کچھ معاملات طے ہوئے. دوسرا میرا خیال ہے جو پاکستان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے طالبان کے اوپر, میرے خیال میں اس میں بھی بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے. ایک وقت وہ تھا جب 9/11 سے پہلے پاکستانی کنونس کرنا چاہتے تھے طالبان کو کہ اسامہ بن لادن کو نکال دو, ہینڈ اوور کر دو, باہر پھینک دو, ورنہ تم پہ کچھ نہ کچھ حملہ کر دیں گے. یہ لوگ نہیں کر پائے, نہیں سنی. طالبان نے ویسے بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں پاکستان کی بات نہیں سنی. ڈیورنٹ لائن کا معاملہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے آپ طالبان کے ساتھ, وہ اتنے سینسٹیو تھے اس چیز کے بارے میں. تو یہ سمجھنا کہ طالبان پاکستان کے غلام ہیں, پاکستان کے حکم کے تابع ہیں, مکمل طور پر غلط ہے. البتہ یہ جو 4 رکنی اور کوارڈیلیٹرل جو میٹنگ کا ایک پلان بنایا گیا, اللہ کرے یہ کام کرے, کیونکہ اس کی ضرورت پاکستان کو افغانستان سے بھی زیادہ ہے. اور داعش خدا نخواستہ اپنا رستہ وہاں پہ آلریڈی جماتا جا رہا ہے. ان کے اپنے جرنیلوں کی, امریکی جرنیلوں کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو افغانستان میں ہیں. ہوگا کیوں نہیں؟ میری نظر میں یہ مشکل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ طالبان آن دی اپ ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں اپنی طاقت. ہلمند کے اندر دیکھیں کیا ہوا. اب جب بیٹھیں گے آج 6 مہینے کے انتظار کے بعد, تو طالبان کا پلڑا بہت ہیوی نظر آتا ہے ویزاوی افغان حکومت اور افغان فورسز. افغان حکومت کو اپنے معاملات کو طے کرنا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں ہوگا کیوں نہیں, تو کم نمبر دے رہے ہیں؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغان حکومت کو اپنے معاملات کو اندرونی طور پر طے کرنا ہے. یہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے بارے میں بات چیت ہے, یہ پاکستان کے بارے میں بات چیت نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ یہ پیغام ہمارے لوگ جو جاتے ہیں واضح کر کے آئیں. تو اس لحاظ سے کس حد تک قائم امن کر دیا جائے گا, ذرا سوال دکھائیے, میں اس کو جواب دے دوں. آپ نے آگے سے آرمی چیف کا دورہ کابل, 4 فریقی اتحاد افغانستان میں کس حد تک امن قائم کر سکے گا؟ میرا خیال ہے میں اس کو 5 نمبر سے زیادہ نہیں دوں گا. ٹھیک. سلیم صافی صاحب. عائشہ, یہ 4 فریقی اتحاد سے کیا مراد ہے؟ کس فریق کا اتحاد؟ سر, ممالک جن میں طالبان, ابھی ظاہری بات ہے وہاں کی فورسز شامل ہوں گی, پاکستان نہیں, جو مین ہے پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ شامل ہوں گے. یقینی طور پر باقی فورسز ہوں گی ساتھ, لیکن ایفرٹ یہ کر رہے ہیں اس وقت معاملات کو آگے لے جانے کے لیے. اچھا, پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین اور امریکہ. ٹھیک. میرے خیال میں مذاکرات کروا دیں گے. امن قائم کرنا ابھی وہ منزل بہت دور نظر اور مشکل بھی نظر آتی ہے. نمبر اب کم سمجھ رہے, مستقبل کی بات ہے. 50-50 چانسز ہے, 5 نمبر دے دیں. حسن نثار صاحب. میں بھی 5 نمبر ہی دوں گا. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی بخار نہ یکدم
چڑھتا ہے اور نہ یہ एकदम اترتا ہے. جتنا پرانا مرض ہے یہ ہمارا اس علاقے کا, مریض کو ریکور کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. 50-50 چانسز ہیں. امتیاز عالم صاحب, صافی صاحب نے بات کی مذاکرات ہوں گے, امن مشکل ہے, لیکن نمبر 5 دیے. آپ سمجھتے ہیں کیا مذاکرات امن کی طرف لے کے جائیں گے یا بالکل ہی ممکن نہیں؟ کیونکہ پہلی بات یہ کہ آرمی چیف کا دورہ کامیاب رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے دورے ہوئے جس میں جوائنٹ میکینزم کا اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات اور بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوئی, لیکن اب جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ 4 رکنی جو ایک کمیٹی بنی ہے اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد, یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. لہذا اس کا پہلا اجلاس جنوری میں ہونے جا رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ سارے فریق جو ہے وہ اب ایک صفحے پہ ہونے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی حالات اور عالمی سطح پہ تقسیم نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایک یکمشت ہو کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں اور 4 فریق کی اتحاد کے نتیجے میں 2-3 باتیں اگر نہ ہوئیں تو یہ اعتماد نہیں بڑھے گا. مثلا نمبر 1 بات کہ جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح انہوں نے امید کی ہے افغانستان سے کہ وہ بھی ایسا کریں گے اور کچھ جوائنٹ طریقے سے بھی کریں گے. کہیں میں نے دیکھا ہے کہ شاید پاکستان یہ حق بھی شاید استعمال کرے کہ جو ہمارے بارڈر میں لوگ داخل ہوتے ہیں انہیں روکا جا سکے. اور تیسری بات اس میں یہ کہ بات چیت کے لیے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بات چیت ہو پائے گی, اور افغانوں نے اس پہ شرط عائد کی ہے کہ سبھی طالبان گروپ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیوں ہوگا یہ کہ اب طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ افغان سٹیٹ کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, افغان سٹیٹ انہیں مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لہذا دونوں فریق چاہیں گے کہ اس فورم کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے وہ اپنی گینز کر سکیں. اس میں جو پاکستان نے جو نئی بات مانی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس سے پہلے بھی مانی تھی, لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ یہ سختی سے روکا جائے گا کہ جو لوگ یہاں ہیں انہیں افغانستان میں بڑی کارروائیاں نہ کرنے دی جائیں. ہم کی کتنی امید دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں اسے 6 نمبر دوں گا کہ مجھے اس میں کچھ اس حساب سے پیش رفت نظر آئی ہے کہ عالمی قوتیں اب اس پہ, لیکن ایک بات اس میں ہے کہ یہ کافی دیر کے بعد یہ ہو رہا ہے. کاش یہ بات 4-5-6 سال پہلے ہو سکتی. مظہر عباس صاحب, ٹائمنگ ٹھیک ہے, 4-6 سال پہلے ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, ظاہر ہے جو چیز اگر یہی چیز پہلے ہو جاتی تو اور صورتحال بہتر ہوتی, لیکن میں اس میں امتیاز عالم صاحب سے 1 نمبر زیادہ دوں گا, اس لیے کہ پہلی مرتبہ مجھے اس میں جو چائنا کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں, اتنا انٹرسٹ پہلے چائنا کا نہیں نظر آیا. اور دیکھیں جہاں چائنا, امریکہ, پاکستان, افغانستان, یہ جب 4 فریق مل جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے افغانستان کی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, لیکن امریکہ اور چائنا کا جو انٹرسٹ ہے اور پھر پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ نہ بڑھے اس میں. دباؤ بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے یہ سچویشن کو آگے لے جانے کی طرف نظر آ رہا ہے. دیکھیے ماضی میں شہزاد چودھری صاحب نے جس کا ذکر کیا, ہم نے نہیں ملا عمر کے تھرو طالبان اسامہ بن لادن کے لیے بھیجا ضرور تھا وفد کو, لیکن میسج جو بھیجا گیا تھا وہ میسج وہاں کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, اور اس کی گواہی خود وہاں کے اس وفد کے ایک فرد نے بتائی تھی کہ اس طرح کا میسج نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے اس وقت کنفیوژن زیادہ تھا, آج نہیں ہے. آج کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا انفلوئنس اس حد تک نہ ہو, لیکن بہرحال طالبان ان کی بات سنتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت مجھے زیادہ امید نظر آ رہی ہے کہ یہ جو فریق اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ فریق اپنا انفلوئنس بہرحال دکھا بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک, 7 نمبر دے رہے ہیں مظہر صاحب. ادریس بختیار صاحب, کیا آج پاکستان اور افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کنفیوژن کم ہے قدرے؟ جی میرا خیال ہے کہ کچھ کنفیوژن کم ہوا ہے, اور جیسے کہ ساتھیوں نے کہا کہ اس میں اب چائنا کا انٹرسٹ بھی بڑھ گیا ہے, تو اس وجہ سے امکانات زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں کچھ امن آ جائے. ایک آدھ چیز جو اب بھی شاید تشویش کا باعث ہے کہ جیسا آج بعض اخبارات میں نظر آیا
کہ وہی کوئی اچھے طالبان اور خراب طالبان کسی کوئی گفتگو نہیں تھی کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں گے، جو لڑنا چاہتے ہیں ان سے لڑیں گے. یہ معاملہ ماضی میں بھی خاصا خراب رہا اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے. جہاں تک پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے کا تعلق ہے تو یہ جب سے ضرب عضب شروع ہوئی ہے خاصا کنٹرول ہو گیا ہے، اور شاید پاکستان کی سرزمین اس طرح افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے جس طرح پہلے کبھی ہوتی رہی. خود افغانستان میں جو صورتحال ہے طالبان کی، وہ وہاں کی حکومت کے لیے یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے. ہلمند پہ ابھی انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے علاقے میں وہاں پر، اور مستقل وہاں کی حکومت کو یہ تکلیف رہتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ امکان بڑھ گیا ہے. 6 نمبر آپ دے سکتی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 4-5 سال پہلے یہ بات ہو جانی چاہیے تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اور ذرا بہت پیچھے ہونی چاہیے تھی کہ جب ہم طالبان کی حمایت کر رہے تھے اور طالبان تشکیل دے رہے تھے تو کوئی بہت دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا گیا تھا. سکور بورڈ پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں 5 دیے گئے ہیں، 2, 6 اور 1, 7. ایوریج بنتی ہے 5.6، یعنی 10 میں سے اس حد تک امید رکھ رہا ہے پینل کہ افغانستان اس 4 فریقی اتحاد کے نتیجے میں امن کی جانب جائے گا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پینلسٹ کی رائے جانی، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.